बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं अपने ध्यान में खड़ी सोचों में गुम थी कि अचानक सुख की बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। जब चौधरी इलियास अपनी बीवी निदा से कह रहा था, अभी दुरे नयाब बहुत छोटी है, अलग घर में कैसे रह सकती है, 10 साल की भी कोई उम्र होती है। मगर निदा बाजिद थी, नहीं, ये नायाब मेरे बच्चों को बिगाड़ देगी। तुम इसे जिंदगी की हर सहूलत दे दो, मगर ये मेरे बच्चों के साथ इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। और बिलाखिर इलियास ने तंग आकर दुरे नयाब का दाखिला लाहौर के एक स्कूल में करवा दिया, जिसकी तारीफ पिछले ही दिनों उसने अपने दोस्तों से सुनी थी। मेरे सामने ही उसने फ़ोन पर सारी बातचीत तय की और मैं बेबसी के आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सकी, क्योंकि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी, सिर्फ बोल सकती थी, देख सकती थी और सुन सकती थी। अभी मैं जुल्म पर बेबसी के आंसू बहा रही थी जब नायाब भागती हुई मेरे पास आई और माँ माँ करती मेरे सीने से लग गई और बेबसी से रोने लगी। बोली, माँ मेरी मदद करो, ये लोग मुझे सब घर से निकाल रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए और बोली, बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम खूब दिल लगाकर पढ़ना। देखो 5वीं क्लास में तुमने कितने शानदार नंबर लिए हैं। अब तुम आगे भी दिल लगाकर पढ़ना। मुझे खुशी तब होगी जब तुम ढेर सारा पढ़कर बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच जाओगी और इस घर के बच्चों को पीछे छोड़ दोगी। मगर नायाब रोए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कस्में और कभी ना मिलने की धमकी देकर उसे चुप कराया और फिर वो मुझसे बहुत सारी बातें करके और आइंदा जब वो घर आए तो मुझसे मिलने का वादा लेकर अंदर चली गई, क्योंकि उसकी आया उसे बुला रही थी। नायाब की आया भी उसके साथ जा रही थी और मैं अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी उसके गम में गमज़दा थी और सोच रही थी कि अगर नायाब की अपनी माँ यहाँ होती तो ये सब कुछ उसके साथ कैसे हो सकता था। मैं शुरू से नायाब की कहानी सुनाती हूँ। इलियास चौधरी 4 बेटियों का बाप था। उसे अपनी जागीर का वारिस चाहिए था और उन्हीं दिनों कशमाला, जो इलियास के दोस्त मुजम्मिल की कज़न थी, पाकिस्तान अपने चचा से मिलने आई और वहीं पर इलियास ने उस नाजुक सी गुड़िया को देखा तो अपना दिल हार बैठा और यूं कुछ ही मुलाकातों में वो कशमाला को दीवानावार चाहने लगा। उधर निदा, जो कि इलियास की ख़ानदानी बीवी थी और जिसके साथ इलियास का रवैया पहले भी बेहतर ना था, अब तो और भी दूरियां आने लगी थी। ऊपर से 4 बेटियों की वजह से ख़ानदान वाले तो पहले ही उसकी दूसरी शादी का मशवरा दे चुके थे। अब इलियास की राह में ना तो बेटियों और ना ही निदा की वजह से कोई जंजीर पड़ सकती थी। उधर कशमाला भी इलियास के चक्कर में उसकी मोहब्बत के दावों के सामने बेबस हो गई और जो मुजम्मिल की मंगेतर थी भूल गई कि मंगनी शुदा हूँ। कशमाला ने सबकी मुखालिफत के बावजूद इलियास से कोर्ट मैरिज कर ली और उस दिन कशमाला के घर के दरवाजे उस पर बंद हो गए और इलियास ने अपनी हवेली के दरवाजे उस पर खोल दिए। निदा ने पहले तो खूब वावेला किया और फिर इलियास की तलाक की धमकी सुनकर चुप रह गई। यूं इलियास और कशमाला मोहब्बत के गीत गाते हुए हवाओं में उड़ने लगे। मुजम्मिल भी कशमाला से बेइंतहा प्यार करता था और मंगनी के बाद मुतमईन था कि कशमाला की पढ़ाई के बाद वो शादी कर लेंगे। मगर अब बाजी बिल्कुल उलट चुकी थी। वो ये सब बर्दाश्त न कर सका और अपने माँ बाप के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। उधर कशमाला का भाई जैन कशमाला से बहुत प्यार करता था। वो कशमाला से मिलने के लिए अपने वालिदैन से जिद करके पाकिस्तान आया, मगर इलियास और उसकी हवेली का माहौल उसे एक आंख ना भाया। उन्हीं दिनों कशमाला को खुदा ने खूबसूरत गुड़िया यानी दुरे नायाब से नवाजा, जो हू बहू माँ और बाप के हुस्न का परतो थी, जबकि निदा की बेटियां सांवली और मामूली नैन नक्श की मालिक थीं। नायाब को देखकर जैन के दिल में एक ख्याल आया और उसने अपनी बहन से नायाब को मांग लिया। कशमाला भाई की मोहब्बत को तरसी हुई थी, उसने फौरन हाँ कर दी और भाई से कहा कि हम अभी फवाद और नायाब की मंगनी कर देते हैं, जब बड़े होंगे तब शादी कर लेंगे। यूं इलियास के ना चाहते हुए भी दोनों बहन भाइयों ने नन्हे फवाद और नायाब की मंगनी का ऐलान कर दिया और सबको बाखबर कर दिया।
کچھ دن رہ کر زین اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ واپس امریکہ چلا گیا اور کشمالہ بھائی اور ماں باپ کی جدائی کے غم میں زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ ندا کا چلاپا اتنا بڑھا کہ اس نے اپنی کزن ہاشم کے ساتھ مل کر ایک گندی سازش کی کشمالہ کو راستے سے ہٹانے کی۔ ہاشم جو کہ اکثر حویلی آتا جاتا تھا، موقع پاتے ہی کشمالہ کے کمرے میں داخل ہوا اور کشمالہ کو یوں باتوں میں لگایا کہ اسے خیال ہی نہ رہا اور وہ اس کی بہت قریب پہلو میں بیٹھ گیا اور کشمالہ اپنے ماں باپ اور بھائی کی باتیں کرتے ہوئے اتنی جذباتی اور بے خبر ہوئی کہ اسے احساس نہ ہوا کہ ہاشم اس کے اتنے قریب بیٹھا ہے۔ اور ادھر الیاس کے گھر آتے ہی ندا نے جال پھینک دیا۔ 2-3 گھنٹے ہوئے کہ ہاشم کشمالہ کے پاس بیٹھا ہے، دروازہ بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ الیاس فطرتاً شکی مزاج تھا۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور وہ اپنے کمرے میں گیا۔ جب اس نے زور سے دروازے کو دھکا دیا تو دھڑام سے دروازہ کھل گیا اور سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہاشم کشمالہ کے پہلو سے لگ کر بیٹھا تھا اور کشمالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ الیاس سے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور کشمالہ کو آوارہ بدچلن جیسے خطابات سے نوازتا ہوا آگے بڑھا اور کشمالہ کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ جب الیاس مارتے مارتے تھک گیا تو کشمالہ کو زور سے دھکا دیا اور کشمالہ کا سر میز کے کونے پر لگا۔ کشمالہ جو پہلے ہی اندر مر رہی تھی، اس کے سلوک کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر کبھی ہوش میں نہ آ سکی۔ ہاشم موقع پاتے ہی اس وقت گھر سے رفو چکر ہو گیا۔ اس وقت طلعت نایاب صرف 2 سال کی تھی۔ الیاس نے فون کر کے کشمالہ کے بھائی زین کو کشمالہ کی موت کی خبر سنائی تو اس پر جیسے آسمان ٹوٹ گیا اور پھر ہفتے کے اندر وہ کشمالہ کی بیٹی کو لینے آ گیا، مگر الیاس نے نایاب کو ساتھ لے جانے سے روک دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہرگز نہیں جانے دے گا۔ یوں زین مایوس اور غمگین ہو کر واپس لوٹ گیا۔ ندا شوہر کی ہمدرد بن کر اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی اور ننھی نایاب صرف آیامہ کی گود میں سما کر رہ گئی، یا پھر روتے روتے میری طرف بھاگتی اور میں تو اسے گود میں اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ کیسے اٹھاتی؟ میں تو خود بے بسی کی تصویر تھی۔ اب نایاب کی بہنیں اسے مارتی اور گندی بے تکے الفاظ کا تائنا دے کر ہنستی، مگر نایاب کو کیا سمجھ۔ پھر آیامہ اور میری محبت اور توجہ کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ وہ بہت ذہین تھی۔ انہیں سختیوں میں سے اس نے 5ویں کے امتحان میں ٹاپ کیا اور یہیں سے وہ ندا کی آنکھوں میں خار کی طرح کٹکنے لگے۔ اور پھر ندا نے نایاب کو گھر سے بے گھر کرنے کی اسکیم سوچی اور اس پر عمل بھی کر دیا۔ نایاب آیامہ کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ لاہور میں الیاس نے بہت پہلے ہی خریدے ہوئے فلیٹ میں ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا اور ہر ماہ اچھی خاصی رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی شروع کر دی، جسے ضرورت کے مطابق آیامہ جا کر نکلوا لیا کرتی۔ آیامہ کا چونکہ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ نایاب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور نایاب بھی انہیں اماں جان بلاتی تھی۔ نایاب کے اس گھر سے جانے کے بعد اس گھر میں سکھ چین کی بانسری بجنے لگی۔ مال و دولت کی تو کوئی کمی پہلے ہی نہیں تھی۔ نایاب کے جانے کے بعد اب میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، مگر میں کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک تو نایاب کی واپسی کی امید اور دوسرا میں اپنی سزا پوری کیے بغیر یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی بھی کیا تھی؟ مجھے ہمیشہ انسان کے بیچ رہنا اچھا لگتا تھا، مگر میرے قبیلے والوں کو یہ کب گوارا تھا؟ اور وہ بھیم کا بچہ جو میرا ازلی دشمن تھا، وہ بھی مجھے قحقاف میں قید رکھنا چاہتا تھا، مگر میں جو کہ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور فعام میں لوگ یعنی انسان ہمیں ہوائی مخلوق کہتے ہیں، مگر پھر بھی میں نے شاہ جنات کے کئی دفعہ مرنا کرنے کے باوجود آنکھ بچا کر دنیا میں آ جاتی، درختوں پر جھولے جھولتی، آزاد فضاؤں میں نغمے بکھیرتی اور انسانوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی۔ مجھے انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی، کبھی انہیں بہت زیادہ ڈراتی، کبھی کسی کے پیسے غائب کر لیتی، کبھی کسی کے زیورات، کبھی کسی کے بچوں کی کتابیں غائب کر کے اور بچوں کو اسکول سے ڈانٹ پڑوا کر از حد خوش ہوتی۔ مگر ان سب حرکتوں کے باوجود میں نے آج تک کسی انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دنیا میں رہ کر مجھے پتا چلا کہ انسان تو جنوں سے زیادہ چلاک اور ظالم ہے۔ میں جب بھی چھپ چھپا کر انسانوں کی دنیا میں آتی تو اس گھر کے شہتوت کے درخت پر ضرور پہنچ جاتی اور شہتوت کے کھانے کے ساتھ ساتھ اس پر جھولا بھی جھولتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر میں الیاس سے اتنی دلچسپی ہو گئی تھی کہ میں بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ جتنا مجھے الیاس اچھا لگتا تھا اتنی ہی ندا بری لگتی تھی، اور پھر
اس گھر میں ایک کشمالہ بھی آ گئی۔ وہ بہت پیاری تھی اور بہت اچھی۔ ایک دن میں یوں ہی چھپ کر کوہ قاف سے نکلی، مگر بھیم نے شاہ جنات کو خبر کر دی۔ پھر وہ بھی میرے پیچھے اس گھر کے شہتوت تک آ گئے۔ وہ اتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے جادو کے زور سے اسی شہتوت کے درخت پر قید کر دیا، اور میرا رونا چلانا کچھ کام نہ آ سکا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کشمالہ کو گھر سے نکالنے کی سازش کی گئی، اور میں قید میں ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکی۔ کشمالہ کی موت کے بعد میرا اس گھر سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، مگر ننھی نایاب کی وجہ سے وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ میں نایاب سے بات کر سکتی تھی، مگر اسے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ نایاب کے جانے کے بعد اب میں اکتاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں سے رہائی چاہتی تھی، مگر قاعدے کے مطابق مجھے 10 سال کی سزا اور کاٹنی پڑتی۔ اب تو مجھے الیاس بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ آیا اماں مجھے لے کر لاہور والے فلیٹ میں آ گئی، جو تمام ضروریات زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ صاف ستھرا اور خوبصورت سا فلیٹ میرے دل سے اپنے گھر کی یاد نہ مٹا سکا۔ مجھے اپنا کمرہ رہ رہ کر یاد آتا، جو اس پورے فلیٹ سے بڑا اور خوبصورت تھا۔ پر میرے دل میں پاپا کے خلاف غم و غصہ اور نفرت بھر گئی۔ میں نے بہت دن تک انتظار کیا۔ اسکول میں جاتی تو دل چاہتا جلدی سے گھر چلی جاؤں، ہو سکتا ہے پاپا گھر آئے ہوئے ہوں، مگر گھر آ کر پتہ چلتا کہ یہ تو وہی سنسان فلیٹ ہے جس میں اور اماں جان اکیلے رہتے ہیں۔ میرے یہ سال آس و نراش کی صورت میں گزرا۔ پاپا کا ایک دن بھی دل نہ چاہا کہ مجھے دیکھ جائیں۔ اتنے سال تو کوئی جانور بھی رکھے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ میں تو پھر ان کی بیٹی تھی، مگر سب لا حاصل۔ اور جب میرا وجود ہی ان کے لیے ناگوار اور نہ ہونے کے برابر تھا تو پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا، اور میں نے آیا اماں سے کہا کہ آج سے آپ سب کو بتائیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے اسکول میں اپنا نام بھی در نایاب الیاس سے بدل کر فضا چودھری کروا دیا، کیونکہ اب مجھے اس نام سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے اور اماں جان کو 3 سال ہو گئے لاہور آئے ہوئے۔ میں نے 8ویں جماعت کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا۔ اس دن اماں بہت اداس تھیں، مگر میں نے دل مضبوط کر کے انہیں کہا کہ وہ لوگ ہمارے لیے مر گئے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کیونکہ ہر ماہ ایک معقول رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی تھی۔ سب کچھ بھلاتے ہوئے میں شہتوت والی ماں کی محبت نہیں بھولتی تھی، اور کبھی کبھی وہ آواز مجھے اپنے فیصلے میں دراڑیں ڈالتی محسوس ہوتی۔ جو میں نے کیا تھا کبھی بھی اس گھر میں نہیں جانا۔ اب وقت گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا۔ اب فارغ دن تھے، مجھے عجیب طرح کی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگے، اور جب میں زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہوئی تو میں نے اماں سے مشورہ کر کے کچھ شارٹ کورسز شروع کر دیے۔ یوں زندگی مصروف ہو گئی۔ اسی مصروفیت میں میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ میں نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اماں جان سے کہا کہ ہم اپنا الگ گھر لیتے ہیں۔ 1-2 دن میں ہی ہم دونوں نے ایک گھر پسند کر لیا، جو بہت مناسب قیمت پر ہمیں مل گیا۔ میں نے اور اماں نے اس گھر میں رہائش اختیار کر لی اور گھر کے پاس ہی ایک گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں سماحہ سے میری دوستی ہو گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ اس کے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی پاکستان میں نہیں تھے۔ سماحہ کے بابا حافظ عبد القدوس صوفی منش انسان تھے۔ سماحہ کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ جب بھی وہ سماحہ کے لیے اس کی پسند سے کچھ پکاتی، وہاں انہیں میں بھی نہیں بھولتی تھی۔ میں اور سماحہ میڈیکل میں پہنچ گئیں، اور ہماری دوستی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا گیا۔ لوگ ہمیں سگی بہنیں سمجھتے تھے۔ اماں جان اور خالہ زیتون بھی بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ میرے کہنے پر اماں نے یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ سماحہ بھی میری طرح ہی ذہین تھی۔ میں کچھ کم بولنے والی عادت کی مالک تھی، اور سماحہ ہواؤں سے بھی دوستی کرنے کو تیار تھی۔ جہاں میں بہت کم دوست بنا پاتی، وہاں سماحہ بی بی کی دوستوں کی ایک لائن لگی ہوتی۔ کالج میں ہی شاہزیب نام کا لڑکا، جو بہت ذہین اور ہینڈسم تھا، وہ پتہ نہیں کیسے سماحہ کا دیوانہ ہو گیا۔ اب سماحہ آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ ہاؤس جاب بھی اکٹھی سٹارٹ ہوئی۔ وہ سماحہ کی وجہ سے مجھے بھی کافی اہمیت دیتا تھا۔ وہ مجھے سسٹر کہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں مجھے عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا، جیسے میرا سگا بھائی ہو۔ ایک دن جب میں نے اسپتال سے واپس آئی تو اماں جان نے مجھے بتایا۔ زیتون بتا رہی تھی کہ سماحہ کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا حافظ صاحب کی چچزاد بہن کا بیٹا ہے۔ بہت زمین ہے، مگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ میں نے اماں کو شاہزیب کے بارے میں بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ اگلے دن میرا آف تھا۔
جبکہ سماحہ کی ڈیوٹی تھی۔ ہم دونوں زیتون خالہ کے گھر جانے لگے کہ مجھے بھائی کی آواز سنائی دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لاہور آئے ہوئے تھے۔ ایک دن جب میں کافی چھوٹی تھی، روڈ کراس کرتے ہوئے اچانک میں تیز رفتار گاڑی کے نیچے آنے لگی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے گڑیا کی طرح تھام کر سائڈ پر کر لیا۔ مجھے رشتوں کی پہچان نہیں تھی سوائے اماں جان کے، مگر پھر بھی میں نے انہیں بھائی بولا، اور ایسا بولا کہ وہ رات دن میری مدد کے لیے تیار ہوتے۔ اپنی زندگی میں نے جو بھی فیصلے کیے ان میں بھائی کی رائے اور مشورہ ضرور ہوتا تھا، اور مزے والی بات یہ کہ میرے سگے رشتوں سے بھی زیادہ سگے لگنے لگے۔ دراصل انسانوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ بہت مہربان اور شریف النفس ایک جن زادے تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں کبھی خود کو تنہا نہیں جانا۔ ہم نے کبھی اپنے اس اکاؤنٹ کو بھی نہیں چھیڑا تھا۔ اس وقت کے بعد جب ہم نے ایک ہی دفعہ پیسے نکال کر یہ گھر خریدا تھا، بھائی کے کہنے پر میں رک گئی۔ اماں بھی بھائی کو جانتی تھی، مگر کبھی بھی بھائی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے ذریعے ہی بات کرتی تھی۔ اماں زیتون خالہ کے گھر چلی گئیں۔ بھائی میرے لیے مزے مزے کی چیزیں لے کر آئے تھے جو میں نے خوش ہو کر کھائیں۔ بھائی نے باتوں کے دوران بتایا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور بھائی سے اس جن زادی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بھائی کو شرارت سے میں جن زادہ کہتی تھی، اسی لیے ان کی نسبت سے ان کی ہونے والی بیوی کو جن زادی کا نام خود ہی دے دیا۔ بھائی بہت ہنسے اور بولے، وہ واقعی جن زادی ہی ہے اور بہت بگڑی ہوئی غسیلی اور مار دھاڑ والی جنی ہے۔ روکاشا نام ہے۔ میری اس سے محبت بہت پرانی ہے، مگر وہ اتنا ہی مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ میں نے بابا سے کہہ کر اس کی آزادی کا پروانہ دلوایا ہے، جو کب سے اپنی سرکشی کی وجہ سے قید ہے، مگر ساتھ میں بابا نے شادی کی شرط رکھ دی ہے جو اس نے اپنی آزادی کے لیے قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا، بھائی مجھے ملوائیں گے؟ تو بھائی بولے، اگر موڈ خوشگوار ہوا تو ملوا دوں گا، مگر ابھی تو وہ بفری ہوئی شیرنی بنی ہوئی ہے، اور میں یہی خوشخبری تمہیں سنانے آیا تھا کہ تمہارے بھائی کو منزل مل گئی ہے۔ اس کا بچپن کا پیار جو ناممکن ہو چکا تھا وہ اب ممکن ہو رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ میرے بھائی کو خوشیاں مل رہی ہیں۔ پھر ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، میں شاید کچھ دنوں تک نہ آ سکوں، اور پہلے بھی تو وہ تقریباً مہینے میں ایک آدھ چکر ہی لگاتے تھے۔ بھائی کے جانے کے بعد میں بھی زیتون خالہ کی طرف گئی، اور زیتون خالہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ شاہزیب کے لیے انکل سے بات کریں گی۔ پھر زیتون خالہ نے مجھ سے شاہزیب کی فیملی کے بارے میں پوچھا، اور جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا، جس کو سن کر خالہ مزید پرسکون ہو گئی، اور ہم مطمئن ہو کر واپس آ گئے۔ میں نے حسب روایت سب سے پہلے یہ نیوز سماحہ کو سنائی، جو کہ ابھی تک ہاسپٹل سے واپس نہیں آئی تھی۔ پہلے تو وہ فون میں ہی مجھ پر قررائی، مگر چپ کر گئی کہ سامنے ہوتی تو شاید میری گردن اس کے قبضے میں ہوتی۔ 2-3 دن کے بعد شاہزیب کو اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے کہا گیا، اور پھر شاہزیب کے گھر والے بھی آ گئے۔ انہیں سماحہ بہت پسند آئی، اور پھر چھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے مذاق، اور پھر چھوٹے بھیا اور بڑے بھیا بھی آ گئے، اور شادی کی رسومات ادا ہونے لگیں۔ تیل، مہندی، اپٹن، ہر رسم میں نے دونوں بھائیوں کا ساتھ ایک بہن کی طرح دیا، اور جب شاہزیب دولہا بن کر آیا تو پھر اس سے نیک لینے میں بھی میں پیش تھی۔ اور پھر بارات کی واپسی کا شور اٹھا۔ بارات نے واپس اسلام آباد جانا تھا۔ میں رخصتی کے وقت سماحہ کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ مجھے چپ کروانے والے بھی رو دیے۔ یوں روتی دھوتی سماحہ آنگن سے رخصت ہو گئی۔ سماحہ کے رخصت ہونے کے بعد کافی دیر تک میں اور اماں جان زیتون خالہ کے پاس بیٹھے رہے، مگر اتنی تھکن ہوئی کہ گھر آتے ہی میں بستر پر بے سدھ ہو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر ہوگا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پینے کے لیے اٹھنا چاہا، مگر اٹھنا محال لگا۔ بخار سے میں جل رہی تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی، مگر اماں بھی تھک کر سو گئیں۔ اچانک میرے سامنے پانی سے لبالب بھرا گلاس آ گیا۔ ایک دم چونکی، کیونکہ بھائی کی خوشبو مجھے محسوس ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی بھائی اور ان کے ساتھ شاید ان کی مسز تھی، وہ نمودار ہوئیں۔ بھائی بولے، یہ میری بیوی ہے روکاشا۔ میں جلدی سے اٹھی اور بھابھی روکاشا کا ہاتھ تھام کر اپنے بیڈ پر بٹھا لیا۔ بھیم بھائی بولے، میں نے جب سے روکاشا کو تمہارے بارے میں بتایا ہے تو یہ اس وقت سے آنے کی ضد کر رہی تھی، مگر تم شادی میں مصروف تھی، اسی لیے میں لے کر نہ آ سکا۔ بھابھی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ نامعلوم طریقے سے میرا بخار غائب ہو چکا تھا۔ پھر بھابھی کی نظر کارنر پر رکھے ٹیبل پر پڑی، اور بھابھی چونک گئی۔ اس ٹیبل پر میری اور اماں کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ بھابھی جب کافی دیر تک خاموش تصویر کو دیکھتی رہیں تو میں نے پوچھا، بھابھی
کیا ہوا؟ بھابھی بولی یہ تصویر۔ میں نے کہا میرے بچپن کی ہے۔ بھابھی بولی اگر تصویر تمہاری ہے تو پھر تمہارا نام فضا نہیں در نایاب ہے۔ میں چونک گئی۔ ایک مدت بعد کسی نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا بھابھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو بھابھی بولی نایاب میں تو تمہیں ہی نہیں تمہاری والدہ کشمالہ، ندا اور الیاس اور اس کے چاروں بیٹیوں کو بھی جانتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو بھابھی بولی تم شہتوت والی ماں کو شاید بھول گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بچپن میں جب ندا آنٹی مجھے مارتی یا بہنیں تنگ کرتی تو میں شہتوت کے درخت میں ہی تو پناہ ڈھونڈتی۔ میں نے بے اختیار بھابھی کو دیکھا اور پوچھا بھابھی آپ کو کیسے خبر؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکی۔ پھر انہوں نے بتایا میری ماں بے قصور تھیں، وہ ایک پاک دامن عورت تھیں، مگر ندا نے سازش کے ذریعے اپنے کزن کو بلا کر ڈرامہ کیا تھا۔ میں بے ساختہ بھابھی سے لپٹ گئی۔ میں روئے جا رہی تھی مگر آج میرے ذہن سے یہ بوجھ اتر گیا کہ میری ماں قصوروار تھی۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا مجھے اور بتائیں۔ پھر بھابھی نے شروع سے لے کر آخر تک مجھے سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ ذات حرکت میں آتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میرے آنے کے بعد اس گھر میں کچھ عرصہ تو امن و امان رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ پاپا کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا۔ مجھے گھر سے نکلے 8 سال ہی ہوئے تھے کہ پاپا کا کاروبار کم سے کم ہونے لگا۔ ندا آنٹی جو آسائشات کی عادی تھیں، تنگی میں پاپا کو تانے دینے لگی کہ انہوں نے سب کچھ نایاب کو دے دیا ہے، ان کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ پاپا نے تنگ آ کر میرے گھر سے نکلنے کے 10 سال بعد لاہور کا چکر لگایا اور میرے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسکول میں پرانے ریکارڈ سے میرے ایڈمیشن فارم کے سوا انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اتنے بڑے شہر میں مجھے ڈھونڈنا محال تھا، اور وہ بھی اب جبکہ ان کے پہلے والی حیثیت اور اختیارات نہ رہے تھے۔ انہیں میری اور اماں کی تلاش اسی لیے بھی تھی کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر اپنے کاروبار میں لگا سکیں، مگر ہائے قسمت، وہ میرے تک نہ پہنچ سکے اور ناکام واپس لوٹ گئے، اور ندا کو باتیں بنانے کا اور موقع مل گیا۔ پھر ایک دن جبکہ ابھی صبح کے 11 بجے تھے تو خلاف معمول الیاس کی طبیعت کچھ خراب ہونے کی وجہ سے گھر میں داخل ہوئے اور ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز سن کر ادھر آ گئے۔ ابھی اندر قدم رکھنے لگا ہی تھا کہ ہاشم کی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے، جو ندا سے کہہ رہا تھا ندا میں نے ہر قدم پر تمہاری مدد کی ہے، میں شروع سے ہی تمہیں چاہتا ہوں، پھر تمہاری شادی الیاس سے ہو گئی مگر میں آج بھی تمہیں بھول نہیں پایا۔ ویسے تمہاری عقل کو داد دینی پڑے گی، کیسے تم نے کشمالہ کے جذبات سے فائدہ اٹھایا، اس کے گھر والوں کا درد اس کے دل میں جگا کر، اور جو مجھ سے 7 میل دور بھاگتی تھی وہ میرے اتنے قریب کہ تمہارے بدھو شوہر کو پتہ ہی نہ چلا، اور جب تک ندا اسے بولنے سے روکتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ الیاس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کشمالہ کی بے گناہی کے بارے میں جان کر الیاس غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اور جب دھڑام سے دروازہ کھولا تو وہی سین ایک دفعہ پھر آنکھوں کے سامنے دوڑا، مگر اب جوش سے نہیں ہوش سے کام لے کر صرف ہاشم کو گھر سے نکالا اور ندا کو صرف اتنا کہا کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھنا، میں تمہارے لیے مر گیا، بچیوں کا ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی گھر سے نکال دیتا۔ اور اس بات کو ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی سرہش کسی ندیم نامی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ مہوش جو دوسرے نمبر پہ تھی وہ بھی گھر کے گھٹے گھٹے ماحول سے تنگ آ گئی اور زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگی، اور ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آوارہ دوستوں کی صحبت میں ایک آوارہ تتلی بن کر رہ گئی۔ نشے کے سگریٹ ہر وقت اس کے بیگ میں ہوتے، تیسرے نمبر پر نغمانہ اور چوتھے پر ترانہ۔ ترانہ بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، گھر کے بدلتے حالات دیکھ کر وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ ایک دن ندا اور الیاس گھر پر نہیں تھے۔ جب ندا اور الیاس گھر آئے تو اپنی بیٹی کو بے گور و کفن لاش ان کی منتظر تھی۔ اس حالت میں ترانہ کی لاش کو دیکھ کر ندا اپنے ہوش کھو بیٹھی اور الیاس سکتے میں آ گیا۔ لمحوں میں ہی سارا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ یوں شام سے پہلے ہی ترانہ اپنے حقیقی گھر پہنچ گئی۔ آہستہ آہستہ دلوں میں کچھ صبر و قرار ابھی آیا ہی تھا کہ مہوش کے ایک ایکسیڈنٹ میں موت کی خبر نے رہے سہے آسان بھی خطا کر دیے۔ ندا غم کے سمندر میں ڈوب گئی اور اب اسے
نایاب یاد آئی۔ دیوانگی میں وہ نایاب سے کشمالہ سے معافی مانگتی رہی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نغمانہ کا دل گھر سے اچاٹ ہو گیا اور اس نے بیرون ملک اسٹڈی کے لیے اپلائی کر دیا۔ جلدی اس کا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہو گیا اور وہ ماں کو اسی حالت میں روتا دھوتا چھوڑ کر باپ سے معذرت کرتی ہوئی اپنا گھر، جو ان کی محبت میں ان کی ماں نے کشمالہ اور در نایاب کو نکال کر حاصل کیا تھا، وہ اجڑا ہوا چھوڑ کر بیرون ملک سے دھار گئی۔ اب الیاس اور ندا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جو یار دوست اچھے وقتوں میں الیاس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے اور ماتھے پر پڑے بل کم کرنے کے لیے ہزار جتن کرتے تھے، اب پاس سے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں اور الیاس اپنی بربادی کا ذمہ دار ندا کو سمجھتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد رکاشا نے جب دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات اتری ہوئی تھی۔ رکاشا نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے لگا جیسے ممتا سے پیاسے دل کو سکون مل گیا ہو۔ دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ رکاشا نے مجھ سے کہا، نایاب تم الیاس کو معاف کر دو۔ اس وقت اسے تمہاری اور تمہاری دولت کی ضرورت ہے جو اس کی دی ہوئی ہے۔ اگر اپنا دل بڑا کر سکتی ہو تو بیٹا اسے معاف کر دو۔ اور میں تو پہلے ہی انہیں معاف کر چکی تھی۔ یوں میں نے رکاشا سے اپنے والد کا فون نمبر لیا اور وعدہ کیا کہ صبح ہوتے ہی پاپا سے بات کروں گی، اور یوں دل میں سکون کی لہر لیے رکاشا اور بھیم واپس لوٹ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو پکار لینا۔ اور میں سوچوں کے گرداب میں الجھ کر نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند کی آغوش میں جا سوئی۔ میں الیاس چودھری جو ایک خوشحال زندگی بسر کرتا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک خوشیاں ہی خوشیاں میرے چاروں طرف رہی۔ مول و دولت کی کبھی کوئی کمی نہ دیکھی، اور تعلیم سے فارغ ہوتے ہی میری شادی میری کزن ندا سے ہو گئی، جو میٹرک پاس تھی اور میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا ذہین اسٹوڈنٹ۔ تقدیر کے اس فیصلے کو میں نے دل سے قبول نہ کر سکا، اور ندا سے میرے اختلافات اتنے زیادہ تھے کہ میں ہر اس چیز سے چڑ گیا جو ندا کو پسند تھی۔ ندا کو زمینیں بہت پسند تھی اور میں نے ساری زمینیں بیچ کر کاروبار شروع کر دیا، اور کاروبار میں ترقی کی منازل طے کرتا گیا۔ اور انہی دنوں میں اپنے دوست سے ملنے کوئٹہ اس کے گھر گیا، اور وہاں ہرنی جیسی آنکھوں والی خوبصورت سی گڑیا کشمالہ، جو بیرون ملک سے اپنے چچا سے ملنے آئی ہوئی تھی، مجھے پسند کرتی تھی، سب کچھ بھول کر اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ میں جو کاروبار کے سلسلے میں کوئٹہ صرف ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، وہاں میرا قیام 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا، اور میں زین سے ملنے روز جانے لگا۔ مجھے اپنے دل پر اختیار نہ رہا، یوں رنگ لے آیا روز کا آنا جانا، اور وہ پریوں جیسی خوبصورت کشمالہ بھی میری محبت میں مبتلا ہو گئی۔ یوں میں یہ بھول گیا کہ میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میں نے کشمالہ سے لو میرج کر لی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ زین کی منگیتر تھی۔ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ انہیں دنوں کشمالہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جو میری محبت کی نشانی بھی تھی، اور اس میں میری جان بھی تھی۔ ہم خوشیوں کے جھولے میں جھولتے ہوئے یہ بھول گئے کہ تقدیر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ کچھ عرصہ خوشیوں میں کھیلتے ہوئے ندا کی سازش سے وہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا جس نے زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا اور میری خوشیوں کو آگ لگا دی۔ اس دن کے متعلق جب بھی سوچتا ہوں تو اپنی تمام جزیات سمیت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، جب میری کشمالہ میرے سامنے موت کے منہ میں چلی گئی اور میں نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ آج وہ سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ میں تو شاید ماضی کو آج بھی یاد نہ کرتا اگر آج زین کا فون نہ آیا ہوتا۔ وہ مجھے میرا وعدہ یاد دلا رہے تھے جو میں نے ان کی بہن کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ آج وہ اپنی امانت میری نایاب مجھ سے مانگ رہے تھے، جس کے بارے میں خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، جو میری ایک حماقت اور ندا کی ضد کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی، اور جسے ڈھونڈنے کے لیے میں 2 مرتبہ لاہور گیا، مگر اسے تو شاید اس کی آیا نے راستے سے ہٹا کر سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا۔ مجھے بینک سے صرف اتنی معلومات ملی تھی کہ زینب نام کی خاتون آج سے 7 سال پہلے آخری بار بینک آئی تھی، اور در نایاب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے پیسے لینے وہی آئی ہے، اور کافی بڑی رقم نکلوا کر لے گئی تھی۔ اس کے بعد نہ کوئی آیا نہ پیسے نکلوائے، صرف وہی پیسے اس اکاؤنٹ میں آتے تھے جو میں بھیجواتا تھا، اور اس وقت بینک میں اتنی رقم موجود تھی کہ اگر میں نکلوا سکتا تو میں اپنا ڈوبتا کاروبار سنبھال سکتا تھا، مگر سب بے سود۔ پتہ نہیں میری کشمالہ کی نشانی کہاں ہوگی۔ اب میں اس کے ماموں کو کیا جواب دوں گا جو
فون پہ فون کر رہے ہیں، پاکستان میں شفٹ ہونے کے بعد کر رہے ہیں۔ فواد ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، اسے چند منٹ باتیں کر کے ہی اس کی قابلیت آشکار ہو جاتی ہے۔ اب فواد ہارٹ اسپیشلسٹ بن چکا ہے، پاکستان میں ہی ہاسپٹل بنانے کا ارادہ ہے اس کا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اذان فجر کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب رات بیتی اور میں سوچوں میں ہی صبح ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام مؤذن سے سن کر زبان سے اقرار کیا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایک مدت کے بعد اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھا، غسل کیا اور ندامت سے چور دل کے ساتھ اللہ کے حضور سر جھکا کر اپنی نایاب کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے۔ جائے نماز ندامت کے آنسوؤں سے تر ہوتا گیا اور میرے دل میں سکون اترتا گیا۔ جب صبح کا نور چار سو پھیل گیا تو میں نے خدا کی رضا میں راضی رہنے کا فیصلہ کر کے جائے نماز کو سمیٹا اور اٹھ کر باغ میں آ گیا۔ اب یہی ایک حویلی قصہ پارینہ کے طور پر میرے پاس بچی تھی، جس میں اور ندا اپنی غلطیوں کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ ندا اب کچھ سنبھل گئی تھی، وہ اپنی اولاد کو بھول چکی تھی، مگر نایاب کے نام کی مالا ہر وقت جپتی رہتی تھی۔ میں جیسے ہی واک سے فارغ ہو کر اندر کی طرف آیا تو مجھے فون بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو ایک معصوم سی آواز میری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز سنائی دی، میں فضا چودھری بات کر رہی ہوں۔ آپ الیاس چودھری بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی میں الیاس چودھری بات کر رہا ہوں، آپ؟ ادھر سے ایک سسکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، پاپا جی، میں نایاب، آپ کی نایاب۔ اور میرے کانوں میں شہد کی طرح مٹھاس بھر گئی۔ نایاب میری بیٹی۔ مجھ سے خوشی کے عالم میں نہ بولا جا رہا تھا اور نہ میری نایاب سے بات ہو پا رہی تھی۔ میں نے بڑی دیر بعد خود پر قابو پایا اور بولا، نایاب تم کہاں ہو بیٹا؟ نایاب بولی، پاپا جی میں لاہور میں شادمان ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹا میں آ رہا ہوں، میں نے پہلے ہی 10 بجے کی سیٹ ریزرو کروا رکھی تھی۔ پتہ نہیں کس آس پر میں ایک دفعہ پھر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آنا چاہتا تھا۔ اب پتہ نہیں 10 کب بچیں گے، ابھی تو صرف 7 بجے ہیں۔ بیٹی اپنے پاپا کو معاف کر دو۔ بیٹا تمہاری ماں بہت اچھی تھی، بے قصور تھی، یہ تو ندا کی چال تھی میری کشمالہ کو مجھ سے دور کرنے کی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ مگر آج میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی، میری در نایاب مجھے مل گئی ہے۔ اور بتاؤ تمہاری آیا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نایاب نے بتایا، آیا اماں میری ماں جیسی ہیں، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے۔ آپ آج آ رہے ہیں تو پھر بات ہوگی، آپ لاہور پہنچ کر مجھے فون کر دیجیے گا، میں آپ کو لینے آؤں گی۔ ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ بول کر فون بند کر دیا اور میں آنے والے سہانے وقت کے تصور میں کھو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی جا رہی تھی۔ دوسری طرف پاپا بھی خوش تھے کہ ندا کچن سے ناشتہ لے کر آئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ صبح پھر کوئی بری خبر سن لی؟ میں نے ندا کو دیکھا اور بولا، ندا میں آج لاہور جا رہا ہوں۔ ندا بولی، وہ تو پرسوں کا پتہ ہے مجھے، اللہ کرے نایاب مل جائے اور ہماری مصیبت کے دن کٹ جائیں، آپ اس پیسے سے دوبارہ کاروبار شروع کر لیں۔ میں نے کہا، ندا اب تو توبہ کر لو اور ایک اچھی ماں بن جاؤ، نایاب مل گئی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اب اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ ندا حیران رہ گئی، پھر بولی، چلو میرے سر سے ایک الزام تو کم ہوا کہ میں نے آپ سے نایاب کو چھینا تھا۔ آج نغمانہ سے بات کروائیں، میں اسے نایاب کے ملنے کی خبر سناؤں اور اسے واپس آنے کا کہوں۔ میں نے نمبر ملا کر فون ندا کو پکڑا دیا۔ کچھ دیر دوسری طرف بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی، مگر وہ کسی لڑکے کی آواز تھی۔ ندا نے کہا، مجھے نغمانہ سے بات کرنی ہے۔ جب سمجھ نہ آئی تو فون مجھے پکڑا دیا اور بولی، پتہ نہیں کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے فون پکڑ کر ہیلو کہا تو وہ لڑکا بولا، کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے بتایا، نغمانہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے اس لڑکے نے جو بتایا وہ میرے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا۔ فون بند کر کے میں نے ندا سے کہا، مجھے لاہور سے واپس آ جانے دو، پھر نغمانہ سے بات کریں گے۔ مگر جب ندا نہ مانی تو میں نے جو نمبر مجھے اس لڑکے نے دیا تھا وہ ملا کر ندا کو پکڑا دیا، مگر دوسری طرف کال ریسیو نہ کی گئی۔ 2-3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد ندا نے فون رکھ دیا اور بولی، خدا جانے کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا، وہ وہاں پڑھنے گئی ہے، مصروف ہوگی،
اور میری بات سن کر ندا نے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس چخ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ندا بولی، واپسی کب ہوگی؟ میں نے کہا وہاں جا کر نایاب سے ملنے کے بعد بتا سکوں گا۔ سارے راستے دل میں نایاب اور کشمالوں کو یاد کرتا رہا اور وقت آخر گزر ہی گیا اور جہاز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ لاہور کی فضائیں آج مجھے ہلکی ہلکی سی لگ رہی تھیں۔ میں نے مسافروں کو لینے آنے والے لوگوں کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں حیرانی اور خوشی سے پھیل گئیں۔ کشمالہ کی مکمل تصویر میرے سامنے تھی، وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے مسافروں میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ ہلایا تو ایک دم اس نے میری طرف دیکھا اور میری طرف بھاگی۔ یہی تو میری نایاب تھی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نایاب، میری بچی، یہ کہہ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ میرے سینے سے لگی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ میرے ساتھ لگی پارکنگ کی طرف بڑھی اور اس نے ایک بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے رکھ رکھاؤ سے میں جان گیا کہ میری بیٹی نے وہ سب کچھ پا لیا جو میں اسے دے نہ سکا تھا۔ وہ مجھے شادمان ٹاؤن میں اپنے خوبصورت گھر میں لے آئی۔ لاؤنج میں وائٹ کپڑے پہنے بیٹھی خاتون کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری باجی زیتون تھی، میری پیاری بہن جو سب سے پہلے ہاشم کا شکار ہوئی۔ ہاشم نے زیتون آپا پر بھی ظلم کیا اور ان پر بدچلنی کا الزام لگا کر گھر سے بے گھر کر دیا۔ زیتون آپا نے میری طرف دیکھا تو وہ سکتے کی کیفیت میں میری طرف دیکھتی رہ گئیں، پھر ایک دم الیاس کہہ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ہم دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ نایاب نے حیرت سے کہا، پاپا جی، آپ زیتون خالہ کو جانتے ہیں؟ میں نے نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا، نایاب بیٹا، یہ تمہاری پھپھو ہیں۔ آپا نے بے ساختہ نایاب کو گلے لگا لیا۔ نایاب تو مجھے اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں سماح سے بھی زیادہ تجھے پیار کرتی تھی۔ اتنی دیر میں آیا اماں بھی آ گئی۔ میں اٹھا اور احترام سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری نایاب کی اتنی بہترین تربیت کی۔ آیا اماں بولی، بیٹا، یہ نایاب میری اپنی بیٹی ہے، میں نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ پھر میں نے آپا زیتون سے پوچھا کہ آپ مجھے گھر سے نکلنے کی پوری بات بتائیں، کیونکہ مجھ تک جو بات پہنچی تھی وہ ادھوری تھی۔ تو آپا بولی، الیاس، تم تو یہاں تھے نہیں، مگر پھر بھی تم نے میرے بارے میں وہ سب نہیں سوچا جو گھر والوں نے سمجھا۔ ہاشم مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، میں نے اکثر نوٹ کیا۔ میں جب گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ گھر آ جاتا، مجھے الٹے سیدھے شعر سناتا۔ میں اس سے بہت تنگ تھی۔ ایک دن اماں جان اور چچی کہیں گئی ہوئی تھیں جب ہاشم آ گیا۔ اس کی فضول باتوں سے تنگ آ کر میں نے کہا، اگر اب بکواس بند نہ کی تو میں اماں کو بتا دوں گی۔ میرے دھمکانے کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت غصے سے گھر سے نکل گیا۔ جب اماں اور چچی گھر واپس آئیں تو ہاشم نے گھر سے باہر ہی اماں اور چچی کو میرے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ بتایا کہ چچی تو چچی، اماں نے بھی میری ایک بات سننا گوارا نہ کی۔ چچی نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے بدچلن اور آوارہ کہہ کر گھر سے دفع ہو جانے کو کہا۔ تم جانتے ہی ہو کہ ان دنوں اماں کو چچی جو بھی کہتی وہ وہی کرتی تھی، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد چچا ہی گھر کے کرتا دھرتا تھے۔ سو انہیں چچی کا بھانجا ہاشم سچا لگا اور میں جھوٹی۔ میں گھر سے خودکشی کرنے کے ارادے سے نکلی تھی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، مگر گاڑی کا مالک نیک اور شریف بندہ تھا۔ وہ مجھے اسپتال لے گیا۔ مرہم پٹی کے بعد وہ مجھے گھر چھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کو کہا کہ میں بے سہارا ہوں، مجھے دارالامان چھوڑائیے۔ ساری کہانی سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ تم سے ملنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اس چچی کی بیٹی سے تمہاری شادی ہونے والی تھی۔ پھر میں نے بچوں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ میں سب تلخ یادیں بھول گئی، مگر فضا کو جب بھی میں دیکھتی میں چونک ضرور جاتی۔ الیاس، مجھے نایاب میں تمہارا عکس نظر آتا تھا۔ آپا کی آنکھوں میں نایاب کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ باتوں ہی باتوں میں دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور اماں نے کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد آپا مجھ سے بچوں کا پوچھنے لگی اور جب میں نے سب کچھ بتایا تو آپا بہت روئیں۔ روتے روتے بولیں، کیا ہاشم اب بھی آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسے میں نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا جواب سن کر آپا مطمئن سی ہو گئی۔ اتنی دیر میں حافظ صاحب بھی آ گئے۔ وہ بہت پیار سے ملے۔ زیتون آپا نے اس کو بتایا کہ میں صرف فضا کا ابو نہیں، زیتون آپا کا بھائی بھی ہوں۔ یوں میں نے اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ مسرتوں کے جھولے میں جھولنے لگا۔ مجھے دن گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ میں نے لاہور ہی میں کاروبار شروع کر دیا۔ اب تو نہ سرمائے کی فکر تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ مجھے کاروبار شروع کیا بھی تیسرا ماہ تھا
جب ندا نے فون پر بتایا کہ نغمی واپس آ گئی ہے، آپ آ کر اس سے مل لیں۔ میں نے نایاب سے بات کی تو نایاب بولی، پاپا جی 4 دن بعد آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کر کے جائیے گا۔ اگر وہاں آپ کو 3-4 دن لگ بھی جائیں تو آپ سکون سے واپس آ سکتے ہیں۔ سو میں نے ندا کو فون پر بتا دیا کہ میں اور نایاب 25 جنوری کو واپس آئیں گے۔ مجھے ذہن کا فون آیا کہ وہ اور فواد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور اسی بہانے نایاب اور فواد ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے ذہن سے کہا، آج کل میں لاہور میں ہوں، اور میرے بتانے پر ذہن کو خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ دوپہر کا کھانا زین اور فواد ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نایاب اور اماں کو بتایا کہ زین اور فواد دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ نایاب کو جب میں نے بتایا کہ زین اس کا ماموں زاد ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ 12 بجے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی زین نام کا آدمی آیا ہے، تو نایاب نے کہا جلدی سے گیٹ کھولو، اور مجھے بتا کر جلدی سے باہر نکلی اور باہر کھڑے شخص کو حیرت سے دیکھنے لگی، اور پھر حیرت سے بولی، انکل آپ؟ زین آگے بڑھا اور بولا، ڈاکٹر فضا آپ یہاں کیسے؟ تو نایاب بولی، میں در نایاب ہوں۔ اتنی دیر میں میں ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور زین کو گلے لگایا۔ پھر میں نے فواد سے ہاتھ ملایا، وہ لوگ اندر آئے۔ زین بہت خوش تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا گایا گیا اور پھر چائے کا دور چلا تو زین نے بتایا کہ میں 3 ماہ سے لاہور میں ہی ہوں۔ نایاب کی اور میری پارک میں ملاقات ہوتی رہی ہے۔ میں اسے فضا کے نام سے جانتا ہوں، اور اگر نایاب کے ساتھ فواد کی بچپن کی منگنی نہ ہوتی تو میں نایاب کے بجائے فضا کو پسند کرتا، مگر اب شکر ہے دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو جلد اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فواد کچھ ایڈجسٹ ہو جائے، پھر جب تم چاہو اپنی امانت لے جانا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نایاب سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ بولی، پاپا جی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا میٹنگ کے بعد ہم دونوں کراچی جائیں گے۔ میں نے ندا کو بھی بتایا کہ ہم دونوں آئیں گے تو نایاب نے کہا ٹھیک ہے۔ میں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ندا سے میں نے کوئی واسطہ نہیں رکھنا اور اپنی حویلی نغمانہ کو دے دوں گا۔ نغمانہ کے بارے میں سوچتے ہی مجھے اس لڑکے کا بھی خیال آیا جس سے میری فون پر بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نغمانہ نے شادی کر لی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سچ بھی تھی یا غلط، نغمانہ سے جا کر پوچھوں گا۔ جس دن ہمیں کراچی جانا تھا نایاب کے ہسپتال میں ایمرجنسی آ گئی اور ہمارا جانے کا پروگرام ملتوی ہو گیا۔ ندا سے بات کرنے کو میرا دل نہ چاہتا تھا، اسی لیے اسے بتانا بھی میں نے گوارا نہ کیا۔ ندا اور نغمانہ سارا دن انتظار کرتی رہیں مگر میں نہ پہنچا۔ انہیں تو نایاب کو ختم کرنے کی جلدی تھی۔ ایئرپورٹ کال کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ فلائٹ آئے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ ندا نے مجھے فون کیا جس پر میں نے بتایا کہ ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، اب جلدی کوشش کریں گے۔ ندا حیران تھی کہ میں اس سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ گزرے ماہ و سال کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ زیتون تھی۔ میری والدہ بہت سیدھی عورت تھی، مگر زیتون آپا ندا نے ہاشم کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور زیتون راہ سے ہٹ گئی۔ انہی دنوں زندگی میں ہلچل مچی سوتن کی صورت میں کشمالہ میری زندگی میں آ گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ندا کو زہر کا گھونٹ پینا پڑا۔ پھر کشمالہ نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا، اور پھر ہاشم کا ساتھ کام آیا اور کشمالہ کو گھر سے نکالتے نکالتے وہ خود میری زندگی سے ہی نکل گئی۔ پھر نایاب کو گھر سے نکالنا کون سا مشکل تھا۔ ہوتے ہوتے بچے بڑے ہو گئے اور تب ہی تو بربادی شروع ہوئی۔ دکھ اور تکلیف۔ ندا کی آنکھوں سے آنسوں کی صورت نکل رہا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اس کے سامنے مر گئی تھیں۔ بیٹیوں کا غم اور شوہر کی لا تعلقی اسے جیتے جی مار رہے تھے، اور پھر اس نے میرے سامنے بار بار کشمالہ اور نایاب کا نام لے کر رونا اور معافیاں مانگنا شروع کر دی، اور میں ایک مرتبہ پھر اس کے جال میں پھنس گیا۔ سب ٹھیک ہی تھا مگر نایاب پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی تو ندا کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھر گئیں۔ نایاب کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک بار پھر ہاشم کا سہارا لینے کی کوشش کی، اور جب ہاشم سے رابطہ ہوا تو ہاشم نے بھی اس کے سر پر بم پھوڑ دیا کہ میں نے نغمانہ سے شادی کر لی ہے۔ مگر اب نایاب کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہاشم کی مدد تو چاہیے تھی، اسی لیے اس نے ہاشم سے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اور نغمانہ پاکستان آ جاؤ۔ ہاشم نے نغمانہ کو 3-4 دن پہلے بھیجا اور خود بعد میں آیا تھا۔
ہم نے تو سوچا تھا کہ الیاس کی نیند کی دوا کھلا کر نایاب کو ایسے ختم کریں گے کہ خودکشی لگے، مگر پتہ نہیں ابھی کام کب ہوگا۔ اگر نایاب اب نہ آئی تو ندا نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ نغمانہ اور ہاشم جواباً خاموش رہے۔ پھر نغمانہ بولی، مجھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، سر بھی بوجھل سا ہے۔ ہاشم بولا، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آؤں؟ مگر اتنی دیر میں نغمانہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ہاشم اور ندا نے 2-3 بار آواز دی، ہلکے سے جھنجھوڑا بھی، مگر وہ بے سود تھی۔ ندا بولی، ہاشم تمہاری کوئی چالاکی ہے؟ تو ہاشم بولا، جب سے پاکستان آیا ہوں تم سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ یہ نغمانہ تو میرے ساتھ چمٹی رہتی ہے ہر گھڑی۔ اب میں نے دوا والی چائے اسے پلا دی ہے، یہ کل دوپہر تک سوتی رہے گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے نغمانہ کو دیکھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس نے ندا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ دراصل نغمانہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر پوری آنکھیں کھول دی اور اپنے موبائل کو دیکھا جہاں اس نے ویڈیو ریکارڈنگ اسٹارٹ کی ہوئی تھی۔ ویڈیو تو شاید نہ بنی مگر آواز تو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ نغمانہ نے ریکارڈنگ ختم نہیں کی بلکہ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور پسٹل نکالا اور اسی رفتار سے ندا کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرے کے پاس جاتے ہی نغمانہ نے رفتار بہت سست کر لی اور آہستگی سے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا۔ تھوڑا سا دروازہ بے آواز کھل گیا اور پھر نغمانہ نے جھٹکے سے پورا دروازہ کھول دیا۔ دروازے کی آواز پر ندا اور ہاشم جو ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے اچھل پڑے۔ ایک دم ندا ہوش میں آئی اور جلدی سے بولی، نغمی بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نغمانہ نے بات کاٹ کر کہا، اب بھی غلط فہمی؟ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پاس ہی پڑے ٹیبل پر اپنا موبائل رکھ کر نغمانہ نے دونوں ہاتھوں سے ریوالور سنبھال لیا۔ نغمی تم مجھے نہیں مار سکتی، میں ماں ہوں تمہاری۔ ندا کی بات کے جواب میں گولی ندا کے پیٹ میں لگی۔ نغمانہ ماں کی کیفیت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بے خبر ہوئی کہ ہاشم آہستہ آہستہ سرکتا ہوا نغمانہ کے پاس پہنچا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بولا، بے وقوف لڑکی یہ کیا کیا؟ نغمانہ اس کی طرف جھپٹی تاکہ پسٹل دوبارہ حاصل کر سکے، مگر اس نے نغمانہ کو اپنی گرفت میں اتنی زور سے لیا کہ نغمانہ بے بس ہو گئی۔ پھر ہاشم نے اس کے ہاتھ میں پسٹل دیا اور زور کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اس کے سر کی طرف لے جا کر ٹریگر دبا دیا۔ نغمانہ سر میں گولی لگتے ہی وہیں تڑپنے لگی۔ ہاشم نے پسٹل اس کے پاس ہی پڑا رہنے دیا اور بولا، میں تو ابھی کچھ دیر اور تم لوگوں سے کھیل کر اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ جو الیاس کو مجھ پر تم نے فوقیت دے کر جرم کیا تھا، اس پر یہ کہ الیاس نے اس دن مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا، لیکن بے غیرتی سے پھر بھی تم لوگوں سے ملتا رہا۔ مجھے تو انتقام پورا کرنا تھا۔ میں کوئی نہیں جانتا اور جیسے ترانہ بے خبری میں ماری گئی اور مجھے کوئی نہ پکڑ سکا، اب تم دونوں کے مرنے پر کوئی میری گرد کو بھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ میں نے صبح 11 بجے کی سیٹ جعلی نام سے بک کروا رکھی ہے۔ اسی نام سے آیا تھا اور اسی سے واپسی۔ ارے ندا بیگم بولنا دشوار ہے، یہ دیکھو تمہاری تیسری بیٹی بھی موت کے منہ میں چلی گئی، اور ہاں تمہیں بتاؤں مہوش کو بھی میں نے ہی نشے پر لگایا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا میں اس کے لیے چاکلیٹ لاتا تھا اور وہ بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ ہاشم کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ لو ندا بی بی تمہاری کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ندا کو آنکھیں بند کرتے موت کی آغوش میں جاتے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اور باتھ روم میں جا کر اپنے جسم کو دھو کر خون صاف کیا، اپنے دوسرے کپڑے پہنے اور خون آلود کپڑوں کی گٹری سی بنا کر شاپر میں ڈال کر اپنے بیگ میں رکھیں۔ کمرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا اور دیوار پھلانگ کر گھر سے نکل گیا۔ صبح کے وقت دودھ دینے والا دودھ دینے آیا تو اس نے دروازہ بہت بجایا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو وہ پریشان ہوا۔ اس نے پڑوسی سے کہا، گھر سے آواز نہیں آ رہی، شام کو تو باجی نے 5 کلو دودھ لیا تھا اور صبح کے لیے بولا تھا کہ 10 کلو دودھ اور لانا، مہمان آ رہے ہیں اور اب دروازہ بند ہے۔ پڑوسی نے بھی کافی بیل بجائی مگر جواب ندارت، اور پھر کافی لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس کے کچھ اہلکار پہنچ گئے۔ ایک بند گیٹ کے اوپر سے اندر اتارا گیا۔ اس نے اندر جا کر گیٹ کھولا۔ پولیس کے 7 لوگ بھی اندر آئے اور جیسے ہی ندا کے کمرے کے پاس پہنچے تو اندر سے نکل کر دروازے کے پاس جمع ہوئے۔ خون نے لوگوں کو پریشان کر دیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
पुलिस वालों ने लोगों को बाहर ही रोका। साथ वाले घर के बाकर साहब से इलियास के अच्छे दोस्ताना मरासिम थे। उन्होंने फ़ोन करके इलियास को सूरत हाल बताई। इलियास सुनते ही नायाब और फवाद के साथ कराची के लिए रवाना हो गए। जब वो कराची पहुंचे तो पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी थी। कत्ल का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बज़ाहिर तो लग रहा था कि बेटी ने माँ को मारकर खुदकुशी कर ली है, मगर ना माँ को मारने की समझ आ रही थी और ना खुद को। और फिर एक ऑफिसर की नज़र मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल को ऑन किया गया और फिर उसे अच्छी तरह चेक करते हुए तमाम हालात सबके सामने आ गए और सब ने शुक्र किया कि इलियास और नायाब उस दिन नहीं आए थे, मगर मुजरिम अभी बाकी था। मोबाइल से पता चला कि हाशिम नाम बदलकर सफ़र करेगा और जिस दिन हाशिम ने बोला था उस दिन जो जहाज़ यूके जा रहा था वो क्रैश हो गया और उसका कोई भी मुसाफिर जिंदा न बच सका। हाशिम नाम बदलकर भी मौत को धोखा न दे सका और मौत के मुंह में चला गया। घर वालों पर कुछ अरसा उदासी के बादल छाए रहे, फिर रफ्ता रफ्ता तमाम हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। दुर्र नायाब की फवाद से शादी हो गई। आजकल दोनों अपना ज़ाती अस्पताल चला रहे हैं। दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी है, जिसे दादा, नाना और जैतून संभालती हैं। हाफिज साहब की वफात के बाद तन्हाई से बचने के लिए वो भी इलियास के साथ होती हैं। आया अम्मा का भी इंतकाल हो चुका है। दुर्र नायाब उनके लिए अक्सर उदास रहती है और उनके नाम की खैरात करती रहती है। रुकाशा और भीम इंसानी रूप में कभी कभार उनसे मिलने आते हैं। बच्चे भी उनसे काफ़ी मानूस हैं। रुकाशा और भीम के अभी अपने बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी दोनों बहुत खुश और मुतमईन हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।